बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरसुरा की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत के साथ मैं हूँ महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आबदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए, क्योंकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से रिलेटेड हमारे जो अशरा है उसका आगाज़ हो चुका है। जी, जैसे आपने बताया कि बहुत ही अहम अशरे का आगाज़ हुआ, और मैं बिल्कुल। अक्सर ऐसे इंट्रो में ये ज़रूर कहता हूँ कि सच टीवी का ये खासा, सच टीवी की सआदत भी समझ लीजिए कि जब से सच टीवी ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया है, हमारे मशाहिर, हमारे रहनुमा, उनके हवाले से प्रोग्राम्स, अहम जो दिन होते हैं कौमी अय्याम, उनके हवाले से, और जब कायदे आज़म पे प्रोग्राम्स किए जाते हैं तो फिर तो सच टीवी का जोश व खरोश दीदनी होता है। तो अशरा का आगाज़ है, पहला प्रोग्राम है, और हमारा मौजू बहुत ही अप्रोप्रिएट है कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। और फॉर्चुनेटली कायदे आज़म की तकारीर, आपके खतूत, आपके पैगामात इतनी तादाद में मौजूद हैं और इतनी क्लैरिटी है उनमें कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, चंदा मुश्किल नहीं है कायदे आज़म से पूछना। यकीनन हम अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे। स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे जिनके साथ आज के मौजू को इन डिटेल बात की जाएगी, लेकिन उससे पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रुक करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशावर का अहवाल आपको बताते चलें, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं कोयटा की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -6 डिग्री सेंटीग्रेड। जी, आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी, वेलकम बैक नाज़रीन। ये जानिए आपने मौसम की सूरत हाल। अब इस आप बढ़ते हैं मेहमानों की जानिब, उनका तारुफ करवाइए। जी, जैसा अहम मौजू, जैसा अहम अशरा शुरू होने जा रहा है, और इतने ही मेहमान जिनको अपने सब्जेक्ट पे दस्तरस हासिल है, यानी कायदे आज़म और तारीख़ पाकिस्तान पर, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब मौजूद हैं। हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में आप हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, बल्कि कई डिपार्टमेंट्स के आप हेड हैं रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, खुशामदीद कहेंगे। जी, प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा मौजूद हैं। आपका सब्जेक्ट ही हिस्ट्री और पाकिस्तान स्टडीज़ है, और आप भी हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साजिद अवान साहब मौजूद हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल स्टडीज़ के आप हेड हैं जी। और मेरा ख्याल है तीनों मेहमान यकीनन हमारी खुशकिस्मती के अपने मौजू के हिसाब से बेहतरीन और अप्रोप्रिएट में। जी बिल्कुल, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, आज के मौजू के ऊपर अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, अपनी राय का इज़हार करना चाहें, या फिर हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें, तो लाइव कॉल के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे मौजूद है। इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी, अभी साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है मौजू ही ऐसा है कि तमाम सवालात इसमें पिन्हा हैं, और सवाल करने की भी ज़रूरत नहीं है चंदा, कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। उनकी तकारीर हैं, मैसेजेस हैं, इक़्तिबासात हैं, और बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेटर्स हैं, कंपाइल भी हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं सच टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ कि अपनी रिवायत को जारी रखते हुए ये अशरा कायद, जैसा कि आपने इंट्रो में बताया, जब से सच टीवी है तब से ये रिवायत कायम, और मैं समझता हूँ कि बाकी चैनल्स को भी इस रिवायत को फॉलो करने की ज़रूरत है। बहुत अहम मौजू, और सबसे अहम बात ये कि आज हम 21वीं सदी के इस बहुत ही
اہم موڑ پر موجود اور بہت سارے مسائل ہمارے ارد گرد موجود. ملایا زبان کی ایک حکایت ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی راستہ بھولے تو بھی 0 پوائنٹ پر آ جانا چاہیے جہاں سے سفر کا آغاز ہوا تھا. تو پاکستان آج کمیٹی آف نیشن میں ایک بہت اہم ملک کی حیثیت سے موجود، لیکن ہمیں ہر لمحہ جو رہنمائی لینی ہے وہ بابا قوم سے لینی ہے کہ بابا قوم نے یہ اس تصور کو کیسے دیکھا، پاکستان کو وہ کیسے دیکھنا چاہتے تھے. اور اس سے پہلے یہ بات ہم سب کے ذہنوں میں بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ آپ نے ایک ناممکن تصور کو کیسے ممکن بنایا. آخر وہ کیا سوچ تھی، وہ کیسا پاکستان چاہتے تھے. تو اس کے لیے اگر ہم ایک ون لائنر ابتدا میں ہی سمجھ لیں تو وہ ایک اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے خواہاں تھے. اور یہ صرف ایک کوئی ایسا نہ حاصل کیا جانے والا آئیڈیل نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے تمام جو سیکونس ہے تاریخ پاکستان میں، جو حصہ ہے تحریک پاکستان کا، اس میں وہ بارہا اس کو واضح کرتے رہے ہیں اور وہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ پاکستان کو کتنا ڈائنامک ہونا چاہیے، پاکستان کو کتنا وائبل ہونا چاہیے. اور آج کی اس دنیا میں جو سب سے اہم مسئلہ جو معاشی مسائل کا ہے، اس کے بارے میں وہ اتنے پرٹیکولر اور پیکیولر تھے اس کے سلوشن کے لیے کہ پاکستان تو 1947 میں بن رہا ہے، لیکن اس سے 7 سال پہلے سے ہی ان کے ذہن میں یہ خیال پریکٹیکل شکل میں موجود تھا. اور ایک باقاعدہ انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل پائی جس کی سربراہی خود قائد اعظم نے کی، اور ان کی رہنمائی میں ایک کمیٹی نواب علی خان اور پروفیسر حلیم جس کے رکن رکین تھے، وہ یہ دیکھ رہے تھے. 43 میں وہ کمیٹی بنی، 45 میں اس کی رپورٹ آئی کہ پاکستان جب معرض وجود میں آ جائے گا تو اس کی اکنامک پروگریس کے لیے کیا کیا جانا چاہیے. جی بہت ہی خوبصورت الفاظ میں ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا. پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ، یہی موضوع آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں، کیسے بیان کریں گی؟ دیکھیں پروفیسر صاحب نے بڑی اچھی ابتدا کی ہے. میں بھی سب سے پہلے سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ وہ ایسے اہم موضوعات پر ہمیشہ ہمیں بلاتے ہیں، اور بہت سارے ایسے اسکالرس کو بلایا جاتا ہے جو کہ اس پہ دسترس رکھتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اور یہ بات کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اچھی بات کا بار بار دہرایا جانا بہت ضروری ہے. پہلی تو یہ بات. دوسرا یہ کہ جہاں تک قائد اعظم کا تصور پاکستان یا ان کے ذہن میں کس طرح کا پاکستان تھا، آج کے دور میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور اس کے بارے میں نئی نسل، خاص طور پہ ہم سے جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، اپنے کلاس رومز میں جاتے ہیں، تو نئی نسل جو ہے یہ سوال ضرور اٹھاتی ہے. کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ میڈیا کا دور ہے، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی موجودگی میں ان کو اپنے اصل سے ہٹانے کے لیے بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں، بہت سارے ایسی دلچسپیاں موجود ہیں جو کہ ان کو وہ سبق بھلا رہی ہیں جو کہ ہمیں قائد اعظم نے ایک قوم بنانے کے لیے دیا تھا. تو اس کے لیے جیسے کہ ایک جملے میں جیسے انہوں نے کہا، میں اس کو دہرانا چاہوں گی کہ ایک ایسی ریاست کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا جو کہ اسلامی ریاست ہو، جو کہ فلاحی ریاست ہو، اور جو کہ جمہوری ریاست ہو. وقفے سے قبل ڈاکٹر ساجد اعوان کو بھی شامل کرنا چاہیں گے کہ اسی گفتگو کو آپ کیسے تسلسل دیں گے؟ آپ جی سب شکریہ آپ کا بھی اور سچ ٹی وی کا بھی کہ آپ ایسے اہم مواقع پہ اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں قائد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دیکھنا ہو کہ پاکستان کیسا چاہتے تھے تو 3 طریقوں سے ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ان کی تقاریر سے، ان کی تحاریر سے، اور ان کی تدابیر سے. میں یہ کہتا ہوں کہ قائد کی زندگی کے پہلے دن سے لے کے کسی موقع پہ ان کا کوئی لفظ، ان کی کوئی تقریر، ان کی کوئی تحریر اور ان کی کوئی بھی تدبیر دیکھ لی جائے تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ وہ بالکل اس وقت ہمیں کلیئر کٹ یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہم منافقتوں سے نکل کے یہ کہیں کہ وہ ایک پروگریسو، ایک بالکل اوپن اور ماڈرن
اور سیکولر پاکستان چاہتے تھے. یہاں سے سیکولر کا میرا مطلب یہ نہیں کہ لادین, یعنی یہاں پہ ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے. بالکل صحیح. وہ انہوں نے بالکل کہا اپنی 11 اگست والی تقریر میں بڑا کلیئر, جو کہ انہوں نے یہاں ہم ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. جی بالکل, اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے, اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, سرسورہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں, نمبر آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں. جی عابدی صاحب. جی ڈاکٹر ساجد امان صاحب اپنی بات میں چاہ رہا تھا مکمل کر لیجیے. میں عابدی صاحب عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا کلیئر ہے ایک قائد کی زندگی میں. مطلب یہ کہ میں بڑی سادہ اور عمومی سطح پہ اگر بات کروں تو جیسے انہوں نے 3 اصول دیے, یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. ٹھیک ہے جی, کہ صرف آپ ان چیزوں کو لے کے چلیں تو آپ ایک ریاست کو ایک ترقی یافتہ ریاست بنا سکتے ہیں. پھر انہوں نے, جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اپنی 11 اگست والی تقریر میں جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ کی ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ, وہ یہی تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور اینی پلیس آف ورشپ یو وانٹ ٹو گو. یہ بڑا کلیئر کٹ میسج تھا کہ جی آپ کو شخصی آزادی ہے. اور پھر یہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ پاکستان ول Muslims will cease to be Muslims in political terms. جی یہ بھی بڑا واضح کر, بڑا واضح. اس سے زیادہ کلیئر میسج کیا ہو سکتا ہے؟ مذہبی حوالے سے تو سب وہی رہیں گے, لیکن سیاسی حوالے سے سب برابر ہو جائیں گے, یعنی اسٹیٹ کی نظر میں سب برابر. جی, ایکول رائٹس ٹو آل دا سٹیزنز آف پاکستان ہوں گے. اور یہ یہاں پہ ہر شخص کو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی شخصی, مذہبی, لسانی اور سیاسی آزادی حاصل ہوگی کہ آپ اپنے نظریات کا جو بھی آپ کے عقائد ہیں آپ ان پہ عمل کر سکتے ہیں, ان کی ترویج کر سکتے ہیں, ان کی تبلیغ کر سکتے ہیں, اور آپ آزاد ہیں اس حوالے سے. ہم اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام بھی کریں گے کہ جو جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے شہری ہیں ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں. اور جیسے رسول اللہ نے بھی کہا تھا نا, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پہ کوئی فضیلت نہیں. تو اسی طرح پاکستان کی اسٹیٹ میں بھی جتنے لوگ ہیں, خواہ وہ کسی مذاہب کے ہوں, کسی بھی عقیدے کے ہوں, کسی بھی رنگ نسل کے ہوں, کسی بھی جغرافی کے ہوں, سب کو برابر کے حقوق ملیں گے. ڈاکٹر صاحب اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی, میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 11 اگست کی تقریر قائد اعظم کی یقیناً ایک بہت سنگ میل اور امپورٹنٹ حیثیت اس کو حاصل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات دیکھنا بہت اہم ہے کہ کسی بھی شخصیت اور پھر قائد اعظم جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی, ان کی صرف ایک تقریر کو بنیاد بنا کر ان کے سارے نظریے اور ان کا سارا ویژن جو ہے اس کو صرف اس تقریر میں سمویا نہیں جا سکتا. وہ تقریر یقیناً بہت امپورٹنٹ ہے, اس کا جو موقع ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو ملک حاصل کیا گیا تھا اور جو ہم اس بات کو واضح طور پر سمجھتے ہیں کہ جو اقبال کی قائد اعظم کے ساتھ کورسپونڈنس ہے, وہ اتنی ڈیٹیل اس میں موجود ہے. اس میں اسلامی ریاست کے تصور پر بات ہے, اس میں سماجی انصاف کی بات ہے, اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے. قائد اعظم کے بہت سارے اقوال اس پر موجود ہیں کہ ہم ایک تجربہ گاہ چاہتے ہیں جس میں ہم اسلام کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں. قائد اعظم نے کسی جگہ پر یہ نہیں کہا کہ میں ایک, دنیا میں اور بہت ساری پروگریسو اسٹیٹس موجود تھیں, کہ میں ایک پروگریسو اسٹیٹ کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہیں یہ بھی نہیں کہا, اور مجھ سے, آپ سے, ہم سب سے بہت زیادہ انگریزی کو سمجھنے والے انسان تھے قائد اعظم. انہوں نے, وہ اگر چاہتے اس بات کو تو وہ بہت بین انداز میں اور ریپیٹڈلی یہ بات کہتے کہ پاکستان وڈ بی اے سیکولر اسٹیٹ. یہ بات انہوں نے نہیں کہی ہے. جو ہمارا مطمع نظر ہے وہ ہمارا مطمع نظر یہ ہے, اور ایک چلن ہمارا ہو گیا ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بات سمجھنا چاہتے ہیں, ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کے حساب سے اس پرزم میں ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. وہ کسی طرف سے بھی نہیں دیکھا جانا چاہیے. قائد اعظم کو دیکھنا اس حوالے سے چاہیے کہ قائد اعظم نے
جب امریکن براڈ کاسٹ ان سے یہ سوال کرتا ہے کہ پاکستان اب بننے کو ہے تو اس کا آئین کیسا ہوگا؟ قائد اعظم وہ شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آئین تو 1350 سال پہلے آ چکا ہے اور وہ قرآن ہے. بالکل درست ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب ٹرانسفر آف پاور ہو رہی ہے جس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا وہ تقریر کر کے کہتا ہے اور بڑی اپنے طور پر ناصح بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ نصیحت کر رہا ہوتا ہے قائد اعظم کو, بتا رہا ہوتا ہے پاکستان کو کہ میں چاہتا ہوں کہ اکبر جیسا انصاف اور اکبر جیسی ٹالرنس یہاں پر ہو. تو آپ نے یہی کہا, وہ قائد اعظم ہی ہے نا جنہوں نے کہا کہ اکبر ہمارے لیے نہیں, ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی جو ٹالرنس ہے وہ ہمارے لیے مثال ہے. ایک وقفہ لینا ہے, بڑی اچھی مثال. جی ابھی بریک میں ٹائم ہے, میں چاہتی ہوں پروفیسر صاحب اچھا جی چلیے, ایڈ کر لیں. پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی, میں بھی اکثر سوال کرتے ہوئے بھی یا قائد اعظم پہ جب بات ہو تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر قائد اعظم کا مکمل نظریہ سمجھنا ہو تو 11 اگست کی تقریر کو دیکھیے, اس میں اسٹیٹ کو کیسا ہونا چاہیے وہ قائد اعظم نے مکمل بتا دیا. لیکن اگر اس کو مکمل طور پر سمجھنا ہو تو 14 اگست کی سپیچ کو 11 اگست کی سپیچ کے ساتھ رکھنا ہوگا. اگر صرف 14 اگست کی سپیچ کو لے لیں, 11 کو چھوڑ دیں, پھر بھی بات مکمل نہیں ہوگی. اور اگر 11 کو لے لیں اور ابھی جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 14 اگست کی سپیچ کو چھوڑ دیں تو بات مکمل نہیں ہوگی. یہ 2 تقاریر اور پھر اور بہت سی, اس میں قائد اعظم نے بہت واضح بتا دیا وہ کیا چاہتے تھے. جی بالکل, دیکھیں 11 اگست کی تقریر کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ, 14 اگست کی تقریر کی اہمیت بھی اپنی جگہ. لیکن جب میں قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرتی ہوں تو اس میں ایک بات واضح طور پہ نظر آتی ہے. دیکھیں قائد اعظم کی زندگی کی سیاسی زندگی کے 2 فیز ہیں. ایک فیز جو جب انہوں نے سیاست شروع کی 1913 میں, جب انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی اور پھر انہوں نے کافی کوشش کی, وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے بات کرتے رہے اور اسی سسٹم, پھر وہ مایوس ہو کے چلے گئے. پھر جو 1937 تک, پھر اس کے بعد جب دوبارہ انہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا ہے تو اس سلسلے میں ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گی, جیسے کہ مسلمان کی ڈیفینیشن انہوں نے کیا کی ہے. انہوں نے 14 اپریل 1939 میں مسلم لیگ کا جو اجلاس تھا کلکتہ میں, اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, اگر اسے جھکانے کی کوشش کی گئی تو بابر بن جائے گا. آپ نے جیسے کہا نا, وہ بابر بن جائے گا. یہ ٹیپو سلطان کی صورت میں نمودار ہوگا, یہ مر جائے گا لیکن محکومی قبول نہیں کرے گا. اب یہ تربیت کا آغاز تھا کہ وہ ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے. وہ ماؤنٹ بیٹن کا جیسے آپ نے ریفرنس دیا ہے, تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے بہت پہلے قائد اعظم نے مسلمانوں کو یہ واضح کر دیا کہ انہوں نے کس طرح کا مسلمان بننا ہے, تاکہ جو مسلمان کا تصور ہے یا جو مسلم سیاست کا تصور ہے یا مسلم ریاست کا تصور ہے وہ واضح ہو جائے. اور مسلمان جو ہیں, بر صغیر کے مسلمان جو ہیں, وہ ایک قوم کی صورت میں ایک ایسے پلیٹ فارم کو تلاش کر رہے ہیں جس پہ کہ وہ دنیا کے نقشے پہ ایک ایسی ترقی کرنے والی قوم کے طور پہ ابھریں جو کہ دنیا کے لیے بہت قابل قبول ہو. جی ڈاکٹر ساجد احمد صاحب, اب قائد اعظم کی تقاریر اور ان کے حوالے آپ نے خود بتایا, اور آپ تو ایک ایسے ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں جو اس میں ریسرچ کرتا ہے. مجھے قائد اعظم کی وہ تقاریر بھی یاد ہیں کہ 1942-43 جب تحریک اپنے عروج پر تھی اور پاکستان کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچنا تھا, تو قائد اعظم کے یہاں تک الفاظ ہیں کہ اگر پاکستان ایسا ہوا جس میں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی میسر نہ ہو اور اس میں جاگیرداری ہو اور سرمایہ داری ہو, تو ایسا پاکستان مجھے نہیں چاہیے. ایسے سخت الفاظ اس دور میں ادا کرنا, یہ بڑی بات ہے, نہیں ویژن کلیئر تھی اس لحاظ سے. جی ویسے ہی جیسے ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ نے فرمایا نا کہ قائد کی زندگی کے مطلب سیاست میں آنے سے اور لے کے بعد میں تحریک پاکستان پہ آنے تک اور قیام پاکستان تک آنے تک, دیکھیں 1912 سے پہلے تو قائد خود کہتے ہیں کہ وہ ایک نیشنلسٹ ہے. بالکل صحیح بات. لیکن اس وقت وہ ایک نیشنلسٹ مسلم ہے. جی بالکل. 1912 کے بعد وہ ایک مسلم نیشنلسٹ بن کے ابھرتے ہیں. صحیح. یعنی ہمیں اس فرق کو سمجھنا ہوگا کہ نیشنلسٹ مسلم سے لے کے مسلم نیشنلسٹ تک کا جو سفر ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے وہ جو ڈاکٹر باسط صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے اسلام کے اصولوں کے حوالے سے یہ کہا, اور یہ بالکل ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی دنیا کے جدید ترین مذاہب میں اسلام ہے. کیا اسلام نے جو حقوق
شہریوں کو دیے ہیں یا عورتوں کو دیے ہیں, میں موٹی سی بات کرتا ہوں, کیا آج ہم پاکستان میں وہ دے رہے ہیں؟ بالکل. ڈاکٹر صاحب, اسلام جو حقوق دیتا ہے اپنے تمام طبقوں کو, اس پہ گفتگو جاری رکھیے گا, ہم یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جی بالکل, چونکہ ایک بریک کی جانب ہم بڑھنے ملتے ہیں, ایک شارٹ بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, سرسوائے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. اپنے مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری. اگر آج کے موضوع پہ آپ بھی ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں. جی آپ جی ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب, اسٹیٹ کی نظر میں جو قائد اعظم کا نظریہ تھا اور جو اسلام کا بھی یہی نظریہ ہے, کیونکہ قائد اعظم کی ویژن یہی تھی کہ اسلامی جمہوری فلاحی اسٹیٹ ہو, جیسے کہ ہمارے پارٹیسپینٹس کہہ رہے ہیں, تو اس میں تمام طبقات کو اسٹیٹ نہ صرف ایک نظر سے دیکھتی ہے بلکہ سب کو برابر فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب جی جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اس ڈیبیٹ میں الجھنے کی تو ضرورت ہے نہیں کہ قائد اسلامی ریاست چاہتے تھے یا جدید ریاست چاہتے تھے. اسلام اور جدت جو ہیں یہ بالکل ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں. بہت بہت ٹھیک ہے جی, کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جتنے حقوق انسانوں کو دیے ہوئے ہیں, کیا آج ہماری ریاست سب انسانوں کو دے رہی ہے؟ ہم انفرادی طور پہ بھی سوچیں کہ جتنے حقوق اسلام نے خاتون کو دیے ہیں, خواتین کو, کیا ہم اپنی بیٹیوں, بہنوں, ماؤں کو یہ حقوق دیتے ہیں؟ کیا آج ہماری بیٹیاں دفتروں میں کام کرتے ہوئے, یونیورسٹیز میں آتے ہوئے محفوظ ہیں؟ اس طرح کا پاکستان, وہ یہ قائد کا جو خواب تھا کہ کیسا پاکستان ہونا چاہیے جہاں پہ اصل میں تو حقوق کی ہی جنگ تھی نا جی. بالکل. ادروائز تو وہ, جب میں نے عرض کیا, جب وہ نیشنلسٹ مسلم تھے تب تو وہ یہ تھا کہ یار ہندوستان کے سارے لوگوں کو, ہندوؤں اور مسلمانوں سب کو حقوق ملنے چاہیے. اور جب قائد کو یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کے حقوق زیادہ خطرے میں ہیں تو انہوں نے 1912 میں مسلم لیگ جوائن کی. لیکن اس میں یہ بھی کہا کہ ہمیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانگریس کو چھوڑ رہا ہوں, میں یہ چاہوں گا کہ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے قریب آئیں. اسی میں انہوں نے معاہدہ لکھنؤ کروایا. میثاق لکھنؤ میں یہی تھا کہ جی آپ مسلمانوں کے حقوق کو مانیں گے اور ان کو گارنٹی کریں گے. ہندوؤں نے مانا. قائد اعظم کی زندگی کا اگر منشور ہمیں سمجھنا ہونا تو یہ جو 1916 کا لکھنؤ پیکٹ ہے یہ آپ کا منشور تھا. جی بالکل. جب آپ بہت مجبور ہوئے کہ اب ہندو اسٹیٹ میں مسلمانوں کے حقوق کسی صورت وہ قائم نہیں رہ سکتے تو پھر آپ نے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا. بالکل بالکل. اور اسی طرح سے میں یہ عرض کرتا ہوں عابدی صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ لکھنؤ پیکٹ جو ہے اس سے آپ دیکھ لیں. دوسرا 1927 میں جب انہوں نے دہلی پروپوزلز دیں نہرو کو اور کانگریس نے اسے ماننے سے انکار کر دیا, ٹھیک ہے جی, اور پھر انہوں نے جو اپنے 14 نکات دیے نہرو رپورٹ کے جواب میں, میں یہ کہتا ہوں کہ 14 نکات وہ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی ماڈرن پریکٹیکل اور پریگمیٹک سٹیٹ کے لیے, آج بھی وہ ہندوستان میں بھی اتنے ہی ویلڈ ہیں. آج بھی اگر پاکستان کی ریاست ان 14 نکات پہ عمل کر لے, جو کہ پوری طرح سے نہیں ہو رہا, میں عرض کرتا ہوں, اگر ان 14 نکات پہ آج بھی عمل کر لیا جائے تو پاکستان ایک ترقی یافتہ اور ایک جدید ریاست بن سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب اب سوالات تو بہت سے ہیں, اسی طرح گفتگو آگے بڑھے گی. مجھے ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب کی بات سے پھر وہ بات یاد آئی کہ وہ ہم آج انڈیا میں بینر دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ ہندوستان کو یا ہندوستان کے مسلمانوں کو آج ایک اور جناح کی ضرورت ہے. تو یہ قائد اعظم نے جس طرح سے ان کا ویژن تھا اور اقبال کا, آج بھی یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں تھا. لیکن ہمیں اس اسٹیٹ کو اس طرح سے بڑھانا چاہیے جیسے ذکر ہے کہ تمام طبقات کو برابر فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. دیکھیے قائد اعظم کی جو تعلیمات ہیں, قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ بہت واضح ہے, بین ہے اور ہر چیز کو واضح طور پر بیان کرتا ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر ساجد صاحب نے, آپ نے بھی گفتگو کی, اس میں یہ ہے کہ قائد اعظم نے مقدور بھر کوشش کی
کہ کانگریس انسانی ٹرمز پر آ کر جی جی اور مسلمانوں کو سیف گارڈ کانسٹیٹیوشنل مل جائے، اتمام حجت کیا. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جب آج کا مورخ انالیسس کرتا ہے تو خود انڈیا کے اندر اس بات پر دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں کانگریس کی اپنی ہٹ درمی کا کس حد تک وہ جسونت سنگھ کی کتاب سب سے بڑی دلیل ہے. اچھا اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب اگر آپ دیکھ لیں تجاویز دہلی کو، وہ تو اپنا سب کچھ دینے پر تیار ہو گئے تھے. بالکل صحیح. یعنی جو پاکستان کی مطالبے کی بنیاد جو سیپریٹ الیکٹریٹ بنا، جی اس پہ بھی کمپرومائز کرنے پر تیار تھے. اور یہ ہمیں کہ اگر 1/3 کی وہ دے دیں گارنٹی مسلمانوں کو سیٹ کی تو جداگانہ انتخاب بھی، یہ بہت بڑی بات تھی. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے علامہ اقبال نے تو اس کی مخالفت کی کہ بھئی یہ نہ کریں، یعنی لیکن قائد اعظم اس حد تک گئے. بالکل صحیح. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کسی قوم کا، کسی خطے کے جو سربر آوردہ شخصیات ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے تجربات کو نہ صرف فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے سبق بھی لے رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. سر سید کو ہم دیکھیں، سر سید کا ابتدا جب وہ کر رہے ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے ہندوستان کے لیے یہ تعلیم اور اصلاح اور یہ سارا کچھ، لیکن وہ بھی 1900 کی بات تو پہلے 1867 کی بات، 1867 میں وہ اس بات پر پہنچ گئے تھے. اردو ہندی تنازع کے بعد پر ان کا ویژن دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ قومیں اکٹھی نہیں رہ پائیں. بالکل ٹھیک. آپ اسی طرح سے اقبال کو دیکھ لیں نا، وہ ترانہ ہندی دیکھ لیں، ترانہ ہندی وہ آج بھی وہاں اسی طرح سے گنگنایا جا رہا ہے. لیکن وہ بھی گریجولی اس نتیجے پر پہنچے کہ پاکستان کا وجود میں آنا، پاکستان کا نام اس وقت پاکستان ہو یا ایک سیپریٹ الیکٹریٹ کے طور پر ہو، یہی ہندوستان کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کا حل ہے. اسی نتیجے پر قائد اعظم بھی پہنچے. یہ وہی قائد اعظم ہے جنہیں یعنی مسلم اور ہندو اتحاد کے ایک سرخیل کے طور پر گوکھلے نے بلکہ کانگریس کے صدر نے سمجھے، اور بعد میں سروجنی نائیڈو نے جو کانگریس کے صدر رہے انہوں نے یہ کہا. اچھا وہ جب اس نتیجے پر پہنچے تو وہ ایک تجربے کی بنیاد پر ساری ٹرائز کرنے کے بعد پہنچے. اور پھر جب ہم وہ تقریر کیوں اپنے سامنے ہی رکھتے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ہمارے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، مدارس ہیں، میڈیا ہے، اس کے اندر جو اصل کانٹینٹ ہے نا 1940 کی تقریر کا، جو مارچ 1940 میں کی قائد اعظم نے، وہ تقریر تو جب بھی میں پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ اقبال بات کر رہے ہیں یا قائد اعظم بات کر رہے ہیں. وہ تقریر جو میں نے دیکھی وہ کوئی قائد اعظم نے کوئی 1-1.5 گھنٹہ کی، حالانکہ قائد اعظم لمبی تقریر نہیں کرتے، اور کمال کی تقریر، کمال کی. وہ پورا کنسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو، اور پورا کنسٹرکٹ کرنے کے بعد یہ بتاتے ہیں پورے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری اس میں بیان کرتے ہیں. سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کے علاوہ وہ دنیا کی مثال دیکھ کر بتاتے ہیں. اس میں اس بات کو وہ پروف کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر، متحدہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان دنیا کی کسی بھی تعریف کی بنیاد پر ایک الگ قوم کی حیثیت رکھتے ہیں. پھر وہ یہ ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں کہ جو ایک قوم کا ہیرو ہے وہ دوسرے کا ولن ہے. ہم اکٹھے کھاتے نہیں ہیں، اکٹھے پیتے نہیں ہیں. یہ ساری باتوں کو وہ اس بات پر لا کر پھر منتج کرتے ہیں کہ اس کا حل صرف اسی میں پنہا ہے کہ ہم مسلم اکثریتی علاقوں میں الگ سے ایک وطن کی بنیاد رکھیں. پروفیسر صاحبہ، قائد اعظم کی اگر ہم ویژن کو دیکھیں اور پھر بات وہیں 11 اگست کی تقریر پہ آ جاتی ہے کہ عموماً ایسی تقاریر جو ہوتی ہیں وہ قانونی اور کانسٹیٹیوشنل اور اس طرح کے مسائل پر ہوتی ہیں، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی سے خطاب فرما رہے تھے. لیکن قائد اعظم ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ عوام کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، امن عامہ کا خیال رکھنا ہوگا، اور پھر خاص طور پر بلیک مارکیٹنگ کرنے والے لوگ اور ایکسپلائٹیشن کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں بتاتے ہیں. بیوروکریسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے کیسے رہنا ہے، فوج کو کہتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں قائد اعظم 11 اگست کی تقاریر میں کہتے ہیں. تو آج اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلیک مارکیٹنگ اگر ہو رہی ہے، آج دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریٹس اس طریقے سے
اگر جو بھی ہیں کام نہیں کر پا رہے یا پولیٹیشین، تو یہ سارے اس تقریر کی زد میں آتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جو لیڈر ہوتے ہیں نا، خاص طور پہ قائد اعظم جیسے لیڈر، یہ ان میں ایک چیز ہے جو ان کو ممتاز کرتی ہے، وہ ان کی بصیرت ہے. ایسی بصیرت افروز شخصیات جو ہیں وہ روز روز پیدا نہیں ہوتی. وہ اوپر سے ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آگے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بات آج کی جائے گی تو کل اس کا کیا نتیجہ نکلے گا. یہ بات سمجھنے کے بعد وہ کوئی بات کرتے ہیں. مثلا آپ کی اجازت سے میں ان کی ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گی جو مجھے لگتا ہے جیسے آج کی دور کی ہی بات ہو رہی ہے. یہ ان کا قائد اعظم کا پریزیڈنشیل ایڈریس ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کی دہلی میں 24 اپریل 1943 میں 1943 میں، جو اس میں انہوں نے خاص طور پہ مخاطب کر کے کہا ہے کہ وہ کیپٹلسٹ اور لینڈ لارڈس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور وہاں سے شروعات کر کے میں یہاں پہ یہ تھوڑا سا آپ کی اجازت سے یہ ایڈ کرنا چاہوں گی. کوٹ ہے کہ they had forgotten the lessons of Islam. Greed and selfishness have made these people subordinate to the interest of the others in order to fatten themselves. It is true we are not in power today. You go anywhere to the countryside. I have visited villages. There are millions and millions of our people who hardly get one meal a day. Is this civilizations? Is this Pakistan? Do you حالانکہ بھی پاکستان بنا نہیں ہے لیکن قائد اعظم جی یہ دیکھ لیں یہ 1943 کی ہے. Do you visualize that millions have been exploited and cannot get one meal a day? If that is the idea of Pakistan, I would not have it. If they are wise, they will have to adjust themselves to the new modern conditions of life. If they want, God helps them, we shall not help them. اچھا یہ ہم ایک بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد اس کا پھر آپ ایسنس بیان کیجیے. جی بالکل، اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز کیا جائے گا، لیکن وقت ہو جاتا ہے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سچ سوائے کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، اور اس موضوع کے اوپر ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ساجد اوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مہمانوں کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا. جی عابدی صاحب. جی قائد اعظم کی ایک بہت اہم تقریر سے اقتباس پڑھا پروفیسر عقیلہ آصف صاحبہ نے، اس کا ایسنس، اس کا خلاصہ میں چاہوں گا وہ بیان کر دیں، پھر ڈاکٹر صاحب سے بھی اسی اقتباس پہ ہم جو ہے تبصرہ لیں گے. جی قائد اعظم کا دیکھیں اب ویژن، میں ویژن کی بات کر رہی تھی کہ جو بھی بڑے لیڈرز ہوتے ہیں ان کا جو ویژن ہوتا ہے یا جو ان کی بصیرت ہوتی ہے وہ آگے کے حالات دیکھ لیتے ہیں. وہ دیکھیں پاکستان کو کیسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں اس میں بات کی گئی ہے. اور ان کے دیکھیں لفظ کتنے سخت ہیں ایک طرح سے. جی وہ جو پورا اقتباس ہے اس میں وہ لفظ جو ہیں وہ جب میں نے اس اسپیچ کو پڑھا تو میں حیران رہ گئی کہ یہ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آج کل کی بات کر رہے ہوں. تو اب دیکھیں کہ قائد اعظم نے یہ 1943 میں یہ کہا ہے، اور اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ پاکستان ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست ہوگا جس میں جمہوری تقاضوں کے مطابق ہر طرح کے طبقہ فکر کو برابر کا جو ہے وہ حقوق ملیں گے، چاہے وہ اقتدار ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ دیگر سہولیات ہوں یا روزگار ہو، کسی طرح کی بھی کوئی چیز ہو اس میں برابر کے حقوق حاصل ہوں گے. جو حق ہے کسی کا رائے دینے کا حق جو ہے اس کو کسی طرح سے بھی کسی طبقے کو بھی ایکسپلائٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں دیکھیں اگر کوئی سرمایہ دار یا اگر کوئی جاگیردار جو ہے وہ اگر اپنے انڈر کام کرنے والے لوگوں کو کسی طرح سے بھی کوئی پریشرائز کرتا ہے تو اس طرح کا کوئی تصور قائد اعظم نے نہیں دیا. قائد اعظم نے عین جمہوری تقاضوں کی بات کی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے ہمیں جب ریاست مدینہ بنائی تھی اس وقت بھی یہی باتیں جو ہیں اگر ہم احادیث کا اگر ہم قرآنی آیات کا حوالہ دیں تو ان میں بھی ہمیں یہ جھلک جو ہے وہ نظر آتی ہے.
تو قائد اعظم کی یہ تقریر میرا خیال ہے کہ اسی چیز کا ماخذ تھی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی ریاست ہوگا جو دنیا کے لیے ایک مثال ہوگا. یہ نہیں کہ دنیا قائد اعظم کو کے پیروکار جو ہیں وہ دنیا کو فالو کر رہے ہوں، وہ ایسا نہیں چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے یہاں پہ ایسے لوگ اور ایسا نظام بنے جس کو دنیا فالو کر رہی ہو. تو یہ سبق ہم میرا خیال ہے آج بھول چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی جو قائد اعظم کی ایک تقریر پروفیسر عقیل آصف صاحبہ نے پڑھی، اور جس میں کہا کہ اگر ایسے لوگ پاکستان کی ریاست میں موجود ہوں جنہیں ایک وقت کا کھانا نہ ملے، اور لینڈ لارڈز اور کیپٹلسٹ جو ہیں وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہوں، تو 43 میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ 1940 میں منزل کا تعین تو ہو گیا تھا کہ پاکستان بنانا ہے، لیکن 1943 میں اس قدر حساس اور سخت لفظ آپ فرما رہے ہیں کہ پھر مجھے ایسا پاکستان نہیں چاہیے. تو اگر ایسا پاکستان اس وقت موجود ہے جس میں 4 کروڑ لوگ انڈر دا پاورٹی لائن ہیں، اور انڈر دا پاورٹی لائن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر میسر نہیں ہے، اور پھر تیسرے وقت کے کھانے کی انہیں گارنٹی نہیں ہے، تو ایسا پاکستان تو قائد اعظم کو نہیں چاہیے تھا. جی بالکل. ابھی صاحب میں اس کا 2-3 حوالے سے میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ بالکل میں وہ سیڈسٹ والی بات نہیں کرتا. پاکستان نے بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کی، بہت ترقی بھی ہوئی، بڑی خوشحالی بھی ہوئی. پاکستان نے بہت آڈ سچویشنز میں بھی بڑا اچھا پلے کیا، لیکن جتنا پاکستان کے عوام میں پوٹینشل تھا اور جس کی قائد نشاندہی کرتے رہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں جو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک اسے اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے جہاں پہ ہر شخص کو اس کے حقوق ملیں. اس میں میں تھوڑا سا یہ چاہوں گا کہ جیسے ان کی تقریر اور ان کی تحریر کے حوالے سے تو بات ہو گئی، ذرا تدبیر کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ ان کا جو عمل رہا. انہوں نے دیکھیں جس تقریر کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ انہوں نے کہا نیپوٹزم نہیں ہوگا، کرپشن نہیں ہوگی، بلیک مارکیٹنگ نہیں ہوگی. آفیسرز کو کہا کہ آپ اپنی اپنی حدود میں، اداروں سے کہا کہ آپ اپنی اپنی حدود میں رہ کے کام کرو گے. اسی طرح سے انہوں نے جو اپنی زندگی میں مطلب انہوں نے جب رتی بائی سے شادی کی، یعنی دیکھیں 1918 میں شادی ہو رہی ہے اور 1928 تک یہ اکٹھے رہتے ہیں. 10 سال میں مطلب وہ ان کا جسے آپ کہیں کہ وہ فیملی ٹائم وہ رہا. 1928 میں جب میڈم رتی جناح نے کہا کہ دیکھیں آپ تو سارا قوم آپ سارا وقت آپ اپنی سیاست اور قوم کو دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میری بڑی ذمہ داری ہے. سپریشن ہوئی، اور پھر انہوں نے فاطمہ جناح سے کہا کہ جی آپ دینا جناح جو ان کی بیٹی ہیں آپ ان کی کیئر کریں، اور میں سیاست میں اور قوم کے لیے سیریس ہوں. ساری زندگی انہوں نے اپنے لیے کوئی بینیفٹ نہیں لیا، سیاست کو کہیں وہ ہتھیار نہیں بنایا، کہیں مذہب کا سہارا نہیں لیا، کہیں علاقائیت کا سہارا نہیں لیا. یعنی وہ ہیں گجرات سے، ٹھیک ہے جی، سیٹل ہوئے کراچی میں، پہلا الیکشن بمبئی سے جا کے لڑا. یعنی وہ کہیں پہ انہوں نے علاقائیت، مذہب، ان چیزوں کا سہارا نہیں لیا، خاندان کا سہارا نہیں لیا، بلکہ وہ خاندان کا سہارا بنے، بلکہ وہ مسلمانوں کا سہارا بنے. بالکل ٹھیک ہے جی. بلکہ وہ اپنے علاقے کے لیے انہوں نے سندھ مدرسۃ الاسلام کے لیے اپنے اثاثے دے دیے جہاں سے وہ پڑھے تھے، پشاور یونیورسٹی کو اپنے اثاثے دے دیے جہاں سے وہ پڑھے، اسلامیہ کالج پشاور کو. تو مطلب یہ کہ وہ ہر وقت جس طرح سے آج ہمارے سیاستدان کے لیے یہ ایک بڑا عملی نمونہ ہے کہ وہ اربوں روپیہ لگا کے پارلیمنٹ میں پہنچنے، سینٹ میں پہنچنے، جیسے غلیظ اقدامات کی بجائے اگر وہ قائد کو مشعل راہ بنائیں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. اور جس طرح سے انہوں نے بیوروکریٹس سے کہا یا سرکاری ملازموں سے کہا، میں چونکہ ایک سرکاری ادارے میں کام کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہم یونیورسٹیز کی، اساتذہ کی، محققین کی ناکامی ہوگی اگر ہم پاکستان کو ان فوٹنگز پہ نہ لا سکیں جو قائد نے جو ہمیں رستے بتائے تھے، جو اصول بتائے تھے. یعنی آپ صرف ان 3 اصولوں پہ میں عابدی صاحب کہتا ہوں کہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اسے اپنا لے پاکستان
تو پاکستان کا اچھا دوسرا میں یہ عرض کروں گا, جی. تھوڑا سا ٹائم دوں گا کہ اس کا میں پیرالل دیکھتا ہوں جی کہ گاندھی سے انہوں نے رستے الگ کیے, نہرو سے انہوں نے رستے الگ کیے. وہاں پہ کیا صورتحال ہو گئی کہ وہ سوارکر جو گاندھی کے قتل میں نامزد مجرم تھا, آج گاندھی کے مجسمے ہٹا کے پورے ہندوستان میں سوارکر کے مجسمے لگائے ہوئے ہیں. قائد اعظم ارریلیونٹ نہیں ہوئے. ہاں بالکل, گاندھی بڑی حد تک ارریلیونٹ ہو گئی انڈیا بڑی میں, صحیح بات, جو کہ انڈیا کی بدبختی ہے. انڈیا کو اس طرح کے ویژن چاہیے جو گاندھی والا تھا. اسی لیے تو ابھی ذکر کیا نا کہ وہاں پہ اب تو ہم ایسے سلوگن دیکھتے ہیں کہ ایک اور جینا چاہیے. جی بالکل. اور میں عرض کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا نا جسونت سنگھ کا حوالہ دیا, جی میں یہ کہتا ہوں وینا ککریجا نے ان کے بارے میں لکھا, اچھا کیا ہے اسٹینلے والپر نے لکھا, ٹھیک ہے جی, ہندوستانیوں نے لکھا, برطانویوں نے لکھا, امریکنز نے لکھا, پاکستانی تو لکھیں گے ہی ان کی محبت میں. یعنی یہ ویلیڈیٹی آف کریکٹر ہے عبدی صاحب کہ پوری دنیا اس کو مان رہی ہے. اور وہ باتیں جو اس وقت قائد کہتے تھے, آج ہندوستان جو ان کا دشمن تھا وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آج ہمیں ایک قائد کی ضرورت ہے. اگر ایک قائد ہوتے تو ہندوستان کا حال یہ نہ ہو جاتا. ہم اگر اس کی قدر نہیں کریں گے تو یہ ہماری بدبختی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ابھی ڈاکٹر ساجد امان نے ایک بڑا اہم جملہ کہا. بعض جملے نکل جاتے ہیں لیکن وہ بڑے اہم ہوتے ہیں اور ایک شخصیت یا کسی واقعے کی صحیح ڈپکشن ہوتی ہے کہ قائد اعظم آج بھی ریلیونٹ نہیں ہوئے. یعنی 70 سال گزر گئے, 70 سال سے زیادہ گزر گئے, 74 سال گزر گئے پاکستان بنے ہوئے, لیکن قائد اعظم کی جو ویژن تھی, کیونکہ ابھی بھی ان کی تقاریر موجود ہیں, لیٹرز موجود ہیں, ان کے میسیجز موجود ہیں. باقی لیڈر ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں لیکن قائد اعظم کا ریلیونس ابھی بھی برقرار ہے. جی, میں ڈاکٹر ساجد اعوان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ افکار اپنی جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن جو انسان کا اپنا طرز زندگی ہوتا ہے, جو اس کا عمل ہوتا ہے, وہ اس فکر میں حقیقی رنگ بھرتا ہے. تو قائد کی شخصیت کا جو سب سے اہم پہلو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے, دنیا کے کسی معاشرے میں بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی ہے. بالکل صحیح بات. اور یہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جو غیر مسلم اور امریکی ہوں, برطانوی ہوں, خود ہندوستان کے اندر رہنے والے لوگ ہوں, وہ جو آج قائد کے بارے میں توصیف کے حوالے سے رطب اللسان ہیں, یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت جب کہ قائد اعظم وہ ایک چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں. صحیح بات. ظاہر ہے انگریز کے سے بھی انہوں نے چھین کر پاکستان کو بنایا, کانگریس کے ساتھ الگ ان کی ایک لڑائی چل رہی ہے, اور بہت سارے مسلمان بھی جو کانگریس کے مزاج سے متاثر تھے ان کو بھی کنونس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو سب سے بڑا ٹریبیوٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم کو خود وہ لوگ کہ جو ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں, کسی اس وقت کے ہندوستان کے لیڈر کے بارے میں نہیں کہی کہ جنا از انپرچیزیبل. اچھا, اسی بات کو, یہ بڑی اہم بات ہے, وقفے کے بعد ہم جاری. جی بالکل, مزید بھی اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کی جائے گی. وقت ہو جاتا ہے بریک کا, دیکھتے رہیں سچ سویرا. ویلکم بیک ناظرین, سچ سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا اسپیشل سیگمنٹ جو ہے پاسبان ملت, تو آج کا ہمارا موضوع کہ قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے, اس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ بھی ہمیں لائیو کال کے ذریعے جوائن کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے ضرور جوائن کیجیے گا. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی عبدی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, قائد اعظم کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو لارڈ ویول ہے اس نے یہ بات تحریر کی کہ جنا انپرچیزیبل ہے. بالکل درست. تو آج ہم معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے کام کر رہے ہوں, اگر ہم قائد اعظم کے اس ایک ایسپیکٹ کو ہی فالو کر لیں تو شاید ہماری سوسائٹی سدھر سکتی ہے. پھر قائد اعظم کی جو آنیسٹی, انٹیگریٹی کی بہت ساری مثالیں ہیں.
وہ ایک مثال ہے کہ جب آپ اپنی سرکاری رہائش گاہ پر شفٹ ہوئے اور اس کے لیے فرنیچر منگایا جا رہا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیئر تھی، اور وہ چیئر جب آپ نے دریافت کیا تو کہا گیا کہ یہ فاطمہ جی نا صاحبہ کے لیے ہے، تو انہوں نے اس چیئر کو وہاں سے کاٹ دیا اور کہا کہ یہ سرکاری اس سے نہیں آ سکتی، حالانکہ ان کا وہ ظاہر سرکاری ریزیڈنس تھی۔ پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا چیزوں کا حساب رکھتے تھے۔ وہ انسان کی ذاتی زندگی میں جو مزاج ہوتا ہے نا، وہی ریفلیکٹ کرتا ہے پھر اس کی معاشرتی زندگی میں۔ ان کا جو ریکارڈز ہیں، جو جنا پیپرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو گھر کے اندر جو اخبار آتا تھا اس کی ردی جو فروخت ہوتی تھی اس کا بھی حساب رکھتے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ لوگ گھر سے چائے پی کر آئیں نا، یہ اسٹیٹ جو ہے نا یہ اس کے ایسٹس ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاست کہ جو مارز وجود میں آئی، تو ہمارے پاس قدرت اللہ شہاب کو آپ دیکھ لیں جو خود اس کے آئی وٹنس ہیں، انہوں نے اپنی بایوگرافی میں یہ لکھا ہے کہ پاکستان جب مارز وجود میں آیا ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں تھی، ہمارے پاس دفاتر نہیں تھے، ببول کے کانٹوں سے پیپر پن کا طریقہ جو ہے نا وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اور آج پاکستان بہرحال ایک ایٹمی قوت بھی ہے اور ایک پروگریس بھی کر رہا ہے۔ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی بنیاد پر قائد کا اصل میں جو ویژن ہے وہی کار فرما ہے۔ اور میں اگر دیکھوں، ہم اصل میں ہمارا جو دیکھنے کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شاید اس طرف چلا جاتا ہے کہ آدھا گلاس خالی ہے، ہم اس کی طرف دیکھیں کہ آدھا گلاس بھرا ہوا ہے۔ تو جو قائد اعظم کا جو ٹالرنس کا تصور ہے، جو ایک سب سے برابری کا تصور ہے، آج بھی پاکستان کی جو اکثریت ہے، اس 22 کروڑ کی آبادی میں جو اکثریت ہے، وہ قائد اعظم کے جو ویژن ہے اس پر یقین رکھتی ہے اور اپنی سی کوشش بھی کرتی ہے۔ وہ ایک معدود چند لوگ ہوتے ہیں جن کا کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے کہ جو قائد کے ویژن کے مطابق نہیں ہوتا، اور وہ اس کا پرچار شاید بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم مثبت چیزوں کو پروپوگیٹ کریں گے اس ملک کے اندر، جو 70-74 سالوں کے اندر جو سکسیس سٹوریز ہیں جن کی بنیاد قائد اعظم کا ویژن ہے، ان کو بھی سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ سامنے پروفیسر عقیل آصف صاحب، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اب جب ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے تو میرے ذہن میں بہت سی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کے بارے میں جو نہرو اور پٹیل اور کانگریس کے دیگر لوگ تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ 3-4 مہینے رہے گا، اور اسی لیے وہ چاہ رہے تھے کہ گورنر جنرل مشترک ہو، ماؤنٹ بیٹن ہو، تاکہ وہ آرام سے کہہ دے کہ بھئی پاکستان کیونکہ نہیں چل سکا تو پھر جو ہے وہ قائد اعظم نے اور مسلم لیگ نے اس بات کو بھی جو ہے وہ فورسی کر لیا، اور مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کیا کہ قائد اعظم ہی گورنر جنرل ہوں گے۔ تو لیکن حالات واقعی ایسے تھے، یعنی اگر نہرو اور وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 3-4 ماہ چلے گا، تو حالات بظاہر ایسے ہی تھے۔ پاکستان کے پاس خزانہ نہیں تھا، پاکستان کے پاس فوجی سامان نہیں تھا، پاکستان کے، لیکن وہ جو نسل تھی قائد اعظم کی، میں تو کہوں گا کسی حد تک تربیت یافتہ تھی، اس نے بہت مشکلات میں پاکستان کو قائم رکھا، وسائل کے نہ ہوتے ہوئے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمیں مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور جب آج ہم قائد اعظم کی زندگی کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے یا ان کے ذہن میں پاکستان کا تصور کیا تھا، اس لحاظ سے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے سفر شروع کیسے کیا۔ اب دیکھیں اس وقت جب پاکستان بن گیا تو جو مہاجرین کا سلسلہ تھا وہ ایک یعنی ابھی بھی ورلڈ ریکارڈ کے اندر یہ سب سے بڑی ہجرت ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ مسلمانوں نے کی۔ اس میں سے کچھ مسلمان جو تھے وہ پاکستان میں آئے، موجودہ پاکستان میں آئے، کچھ آج کے بنگلہ دیش میں انہوں نے ہجرت کی، تو یہ واقعی ایک بہت بڑی بات ہے۔ شہادتیں بھی میرا نہیں خیال کتنی 10 لاکھ کے قریب کہتے ہیں نا، شہادتیں بھی 10 لاکھ کے قریب شہادتیں شاید ہی شاید ہی کسی اور ہجرت میں ہوئی ہوں۔ تو یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے جو کہ اس بات کا گواہ ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے یہ لگتا تھا کہ یہ ایسی بد انتظامی پیدا ہوگی
کہ جس کی وجہ سے پھر فسادات کا جو وہ بھی دکھی شروع سلسلہ کرائے ہے گئے تاکہ جی وہ کرائے گئے کہ جو یہ ایسی چیزیں تھیں جو اس بات کی گواہی دے رہی تھیں کہ شاید یہ جو نوزائیدہ مملکت ہے، یہ نیو بورن اسٹیٹ جو ہے، یہ زیادہ عرصہ تک چل نہیں سکے گی. لیکن آفرین ہے اس وقت کی قیادت کو اور اس وقت کے لوگوں کو. آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ وہ اس حد تک تربیت یافتہ ضرور تھے، کیونکہ جب قائد اعظم نے دوبارہ مسلم لیگ میں شمولیت کا ارادہ کیا تھا تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت اہم قدم یہ بھی اٹھایا تھا کہ انہوں نے جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ رابطہ بحال رکھا. ابھی جو ہے نا کہ نوجوان نسل کو شامل کرنا ہے، تو میرے جوانوں یا میرے نوجوانوں، یہ اصل میں ہمیں ان لفظوں کی جو جڑیں ہیں وہ تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر میں ملتی ہیں. کیونکہ وہ کہتے تھے کہ 20-25 سال میں ایک جو نسل ہو ہے وہ تربیت یافتہ ہو کے ملکوں میں عملی طور پہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. نوجوان جی اور خواتین، جی خواتین، یہ آپ اس وقت 20ویں صدی کے مڈل کی بات کر رہے ہیں، 1900 بلکہ شروع کی بات اگر آپ دیکھ لیں 1920s 30s 40s کہ اس وقت وہ خواتین کو باہر نکال کے لائے، یہ کمال ہے، اور نوجوانوں کو لائے. جی کیونکہ یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، اس لیے میں باقی موضوعات کو زیادہ نہیں کر رہی کیونکہ آپ نے ایک ایک کر کے ان کا احاطہ کرنا ہوگا. لیکن واقعی اس وقت نوجوانوں کو اور خواتین کا کو گھروں سے باہر نکال کے اور ان کو وہ نظریہ دینا، ان کو وہ خیال دینا، ان کے ذہن میں وہ خاکہ، وہ تصور جو ہے اس کو بٹھانا کہ آپ کیسا ملک بنانے جا رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے لیے بھی میں قائد اعظم کی ایک تقریر کا حوالہ دینا چاہوں گی کیونکہ بغیر حوالے کے جو ہے آپ کی بات جو ہے وہ خالی رہتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان بن گیا ہے تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ خطاب ہے قائد اعظم کا، جو ڈھاکہ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے دیا. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور آج بھی اتنی ہی ویلڈ ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور جو بھی کچھ ہیں آپ مسلمان ہیں. اب آپ ایک قوم کے فرد ہیں، یعنی نیشن کا جو تصور ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے قائد اعظم کے نزدیک. آپ نے ایک خطہ زمین حاصل کر لیا ہے، خاصا بڑا خطہ، یہ سب کا سب آپ کا ہے. یہ کسی پنجابی کی ملکیت نہیں، کسی سندھی کا نہیں، کسی پٹھان کا نہیں، کسی بنگالی کا نہیں، یہ آپ کا ہے. آپ کی ایک مرکزی حکومت ہے جس میں ملک کی متعدد اکائیوں کی نمائندگی ہے. اگر آپ ایک قوم کی حیثیت سے اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو خدا را اس صوبہ پرستی کو ترک کر دیجئے. لعنتوں میں ایک لعنت صوبائی عصبیت ہے اور اسی طرح فرقہ واریت ہے، یعنی شیعہ سنی وغیرہ. جی بے شک، یہ بڑی ڈاکٹر ساجد امان صاحب، وہ جو ہم کہتے ہیں کہ قائد اعظم کی تقاریر میں اور جو آپ نے فرمایا کہ ان کی تدابیر میں، رائٹنگز میں وافر جو رہنمائی موجود ہے. ایک اسپیکٹ جو ہم ذکر کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ قائد اعظم کے جو ساتھی تھے، وہ یہ تو بڑا مشہور جملہ کہا گیا کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 نہرو بھی ہوتے تو لیکن قائد اعظم نہ ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا، اور اگر کانگریس کے پاس ایک جناح ہوتے تو پاکستان نہیں بن سکتا تھا. تو یہ تو ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے واقعاً. لیکن بہرحال قائد اعظم کے جو بہت سے ساتھی تھے، انہوں نے جس طرح سے ان کی مدد کی، اور وہی وہ ایک کلاس تھی جس نے پھر پاکستان کو قائم رکھا. ورنہ تو یہ تھا کہ 3 ماہ میں یہ لیاقت علی خان کی مثال سامنے ہے کہ وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، لیکن جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو شیروانی کے نیچے ان کا پھٹا ہوا بنیان نکلتا ہے، اور مجھے نہیں یاد، شاید 100-150 روپیہ ان کے اکاؤنٹ میں. یہ وہ شخص ہے کہ جس کی اتنی بڑی ریاست تھی کہ کہتے ہیں جب ٹرین چلتی تھی تو وہ ریاست نہیں ختم ہوتی تھی. فرمائیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے سر. یہ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ایک تو یہ کہ قیام پاکستان بذات خود 20ویں صدی کا ایک بہت بڑا واقعہ، ایک معجزہ ہی ہے جی. دوسرا اس میں جو قائد کا کردار ہے وہ اس طرح سے نمایاں ہے کہ وہ جیسے اسٹینلے والبرٹ نے لکھا تھا نا کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کو بدلتے ہیں. جی
बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तारीख़ में मिसाल कायम करते हैं, तारीख़ बनाते हैं। जी जी जी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कौमें बनाते हैं, बिल्कुल और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो वतन बनाते हैं। बिल्कुल सही। कायद आज़म वो शख्सियत है जिन्होंने ये चारों ही काम किए। तीन इस पे आप वक्फे के बाद इसकी वजाहत कीजिएगा। जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद इन डिटेल बात की जाएगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन, सचवर की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। आज का हमारा मौजू जिस पे इन डिटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी था कि कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अभी साहब चूँकि आखिरी सेगमेंट है मेहमानों की जानिब जी, अब इख्तितामी लेकिन क्या बाकमाल गुफ्तगू हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने की, और जाहिर है वो अपने मौजू पर दस्तरस रखते हैं, बिल्कुल कमाल रखते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद साहब, आखिरी सेगमेंट है हमारा, कायदे आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू और तारीख़ी हवालों के साथ आप तीनों शख्सियात ने की। कोई और चीज़ जो रहती हो और आप सोच रहे हो कि मुझे बयान करनी थी, तो 2-3 मिनट हैं आपके पास। जी, मैं एक बात जिसकी तरफ चाहूँगा कि नाज़रीन की तवज्जो मुर्तकिज़ हो, वो ये है कि पाकिस्तान को एक फ़ेडरल स्टेट के तौर पर इन्विज़न किया कायदे आज़म ने, और ये इतना अहम था ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है कि जिसमें इकाइयाँ होती हैं और उन इकाइयों के अपने बहुत सारे इख्तियारात होते हैं और वो एक फेडरेशन का हिस्सा होती हैं। सही। कायदे आज़म ने कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसकी तरफ रहनुमाई ना कर दी। स्ट्रक्चर क्या हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या हो, हमारा सोशल सिस्टम क्या हो, और इसके साथ साथ कायदे आज़म ने इसको बहुत अहम समझा कि इकनॉमिक सिस्टम जो है उसमें जो इस्लाम का पर्सपेक्टिव है, उनकी स्टेट बैंक के इफ्तिताह के मौके पर जो तकरीर है वो इस बात को वाज़े करती है कि हमें अपने इकनॉमिक सिस्टम को इम्प्रूव करना है, और वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इस्लाम का मतम नज़र है वो है असल बात। जो आज के दिन इंशाल्लाह हम एक पूरा प्रोग्राम करेंगे, इस्लाम, कायदे आज़म और मुआशी निज़ाम। जी, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो हम कायदे आज़म के विज़न पर बात कर रहे हैं, और साथ ही ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम इन 74 सालों में कायदे आज़म के विज़न के मुताबिक वो गोल्स अचीव कर सकें। तो वो उसका जवाब शायद मुस्बत नहीं है। हमें वो स्ट्रगल जारी रहनी चाहिए और बार बार देखते रहना चाहिए कि कायदे आज़म ने क्या रहनुमाई की है, तभी हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं और हमारी सस्टेनेबिलिटी भी गारंटी उसी सूरत में होती है। जी, प्रोफेसर अकीला आसिफ साहिबा जी, हमारे पास अभी कुछ टाइम है और हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जो कायदे आज़म के हवाले से आप कहना चाह रहे हो और अभी तक हमारे सवालों के जवाब में आप ना कह सकें, उनकी शख्सियत के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, उनकी डिटर्मिनेशन, उनका रिज़ॉल्व, उनकी असूल पसंदी, उनकी पंक्चुअलिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि सारी दुनिया उनसे सीखती थी ये बात। जी, कायदे आज़म जी की शख्सियत के ऊपर इतना काम हो चुका है कि उनकी शख्सियत के हर पहलू पे बात करने को दिल करता है, और दिल ये चाहता है कि उनकी शख्सियत के हर पहलू को उजागर और नुमायाँ किया जाए ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है उससे रहनुमाई हासिल कर सके। मेरा जो एक तरीका है बात करने का या चीज़ों को देखने का वो बड़ा मुस्बत है। मैं हर चीज़ में उम्मीद को ज़रूर देखती हूँ। इस वक्त भी जो अगर हम अपनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देखें तो हमारी जो मेजॉरिटी है वो नौजवान है, यानी नौजवान कौम है। हम तकरीबन 60% हमारी जो पॉपुलेशन है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो मेरा पैगाम जो है वो नौजवानों के लिए ये है कि कायदे आज़म की शख्सियत और अफकार को भुलाएं नहीं, उनको बार बार दोहराते रहें। और ये हमारा काम है, हम असातिज़ा का काम है, यूनिवर्सिटीज़ का काम है, स्कूलों का काम है, कॉलेजेस का काम है, मदारस का काम है कि वो हमारे इतने अजीम रहनुमा के जो भी फरमूदात हैं, जो उन्होंने जद्दोजहद की है, जो उन्होंने अमली तौर पे अपनी ज़िंदगी में जो बातें की हैं, और जो यहाँ पे आज हमने जिन पहलुओं को पे बात की है उनको दोहराते रहें
اور نوجوان نسل کو جو ہے اس سے روشناس کرواتے رہیں، تبھی میرا خیال ہے ہم اپنی منزل جو ہے اس کا درست تعین بھی کر پائیں گے اور ہم اپنی منزل کے حصول کے لیے کوشش بھی کریں گے۔ ورنہ آج کل کا جو دور ہے اس کو آپ آشوب کا دور کہہ سکتے ہیں، اور اس میں منزل سے بھٹکنے کے لیے جو ہے وہ بڑی ہی چیزیں، بڑی ہی دلچسپیاں موجود ہیں۔ تو ہم نے اپنی نوجوان نسل کو جو ہے بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنے قائد اعظم جیسے رہنماؤں، علامہ اقبال جیسے رہنماؤں، سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں، لیاقت علی خان جیسے رہنماؤں کی فرمودات کی روشنی میں، ان کے کردار کی روشنی میں، ان کے ویژن کی روشنی میں، ان کے تخیل جو تھے پاکستان کے بارے میں، اس کی روشنی میں لے کر چلنا ہے۔ تو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ کے لیے کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فرض ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داری اور فرض کو نبھانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تب ہم حقوق کی بات کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ جی بہت خوب جناب ڈاکٹر ساجد اعوان صاحب، کیونکہ آپ ایک ایسے ادارے کو ہیڈ کرتے ہیں جو ہسٹری اور کلچر پہ ریسرچ کرتا ہے، تو ایک سوال اور بھی ہے کہ قائد اعظم کے افکار اور ان کی تقاریر اور وہ سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن قائد اعظم ایک تسلسل کا نام ہے، جیسے ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد صاحب نے بھی فرمایا تھا کہ سر سید اقبال قائد اعظم۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس جو کلچرل ایک ہماری اور ہسٹوریکل جو ہمارا سیکوینس ہے اس کو مد نظر رکھیں، اور ان تینوں کی تعلیمات کو ہم دیکھتے رہیں، اور یہی ایک ویژن ہوگا آگے بڑھنے کا۔ جی بالکل، میں اس میں عرض کرتا ہوں عابدی صاحب کہ یہ کنٹینویشن جو ہے نا، اسے اگر ہم ایسے ہی کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے کیا میں پاکستان تک کے سفر کو میں ایسے دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اسلام انڈیا میں آیا محمد بن قاسم، ٹھیک، پھر اسلام کے نام پہ ایک ملک قائم ہوا کرنے والا محمد علی جناح، ٹھیک ہے جی، یہ محمد سے محمد تک کی کہانی ہے، اور اسے اسی طرح سے دیکھا جائے۔ بالکل، اور میں یہ عرض کروں کہ اب کہنے کے لیے نہیں، کرنے کا وقت آ گیا۔ صحیح بات، ٹھیک ہے جی، یعنی کہتے تو قائد بھی رہے، ہم نے سنا یا نہ سنا، کہ ہم بھی دیں گے، کوئی سنے گا یا نہیں سنے گا۔ میں اپنے 5 فٹ کے وجود پہ تو راست گوئی، ثابت قدمی، سچائی، ایمانداری کا اصول نہ اپلائی کر سکوں اور پوری دنیا کو درس دیتا رہوں، تو یہ بھی میرا خیال ہے ہم اپنے آپ کو، ہر بندہ خود کو ٹھیک کر لے، اور قائد کی فرامین کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تعلیم پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے فرائض، اپنے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے تمام افراد کو بھی اور تمام اداروں کو بھی، کہ وہ اپنی اپنی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے آئین کے مطابق کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو کرتے جائیں، اور یہ وقت ہے خاموشی سے کام کرنے کا، بجائے اس کے کہ ہم صرف دعوے کریں۔ اور اس کنٹینیوٹی میں آپ دیکھیں گے عابدی صاحب کہ قائد نے یہ آزادی نہ صرف برطانویوں سے لی، ہندوؤں سے بھی لی، نہ صرف ہندوؤں سے لی بلکہ مسلمانوں سے بھی لی، یعنی ساری مذہبی جماعتیں قائد کے خلاف رہیں، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں جس طرح کا پاکستان چاہ رہا ہوں نا، میں اس طرح کا آپ کو بنا کے دکھاؤں گا، اور ایک صحیح مسلمان بن کے انہوں نے کہا، ان سے پوچھتے تھے آپ کس فرقے سے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں، اور یہ انہوں نے ثابت بھی کر کے دکھایا۔ اور یہ کہ انہوں نے بارہا دفعہ کہا کہ اسلام کے سنہری اصول ہماری ریاست کو چلانے کے لیے کافی ہیں، لیکن وہ اسلام کے اس پہلو پہ زیادہ زور دیتے تھے جو غیر روایتی ہے، ہمیں بھی اس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی قائد جیسی شخصیت دیکھا جائے نا جی، تو پاکستان میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کی سوچ، جن کی فکر، جن کی شخصیت، جن کی اپیرنس ایسی ہوگی، جیسے قائد ایک چارمنگ پرسنالٹی تھے، ایک پلیزنٹ پرسنالٹی تھے، ایک ماڈرن پرسنالٹی تھے، کیا ہم اس طرح سے اپنے بچوں کو ان لائنز پہ لے کے آ رہے ہیں یا نہیں؟ اور میں یہ عرض کروں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر قائد کے 14 نکات کو سامنے رکھا جائے تو جہاں جہاں پہ ہم نے اس سے روگردانی کی، ہم نے نقصان اٹھایا، 1971 والا سانے آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی جب ہم قائد کے فرمودات سے نکلیں گے اور اس ریاست کو اپنی خواہشات کے مطابق لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ ہمیں یہ چاہیے
کہ ہم ان سنہری اصولوں پہ جو قائد نے وضع کر دیے اور جس کا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا اس مان رہی ہے کہ جی وہ جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا، ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ قائد جو فرما رہے تھے وہ ٹھیک تھا، اور ہمیں ریاست میں ان اصولوں کو صوبائی خود مختاری کے، مساوات کے، برابری کے، ایمانداری کے، سچائی کے، راست گوئی کے اور تمام شہریوں کو برابری کے اصول دے کے ہم اس ریاست کو ان اقدامات کی طرف لے کے آ سکتے ہیں جو قائد کے فرمودات کی روشنی میں ہو۔ جی آپ آخری جملہ مکمل فرما لیجیے۔ اور میرا یہی خیال ہے کہ جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، بے شک اور یہ کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم تینوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کریں گے، اور آج ہمارا پہلا پروگرام تھا، اور ناظرین انشاءاللہ اگلے 10 دن میں ہم قائد اعظم کے حوالے سے مختلف موضوعات لے کر جو آج ہماری ضرورت ہیں، اور آج بھی جیسے ہمارے پارٹیسپینٹس نے بھی کہا، ایکسپرٹس نے بھی کہا کہ قائد اعظم بالکل ریلیونٹ ہیں اور ان کی گائیڈنس ہماری ترقی کی ضامن ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہم کریں گے۔ جی یقیناً پاسبان ملت میں کل دوبارہ کسی اور ایک مفید ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ ہماری دور حاضر کے اندر ہماری نوجوان نسل کی رہنمائی کرنا بہت ہی زیادہ ضرورت ہے اور ضروری بھی ہے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اپنے دونوں میزبان کو اجازت، اللہ نگہبان۔